Hello students, are you listening me? Yes, ma'am. तो जो है सुबह जो Yes, हमारी ma'am. आपके साथ ऑनलाइन क्लास जो आपके साथ हमारी हो रही थी उसमें वी वर डूइंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि इन अ फार्मास्यूटिकल कंसर्न देयर इज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एट द टॉप, and you have also noted that these directors are elected by the shareholder, and there is the chairman who presides over the board and who is responsible for the overall successful operation of the company, and together with the board decides on the policy, and the execution of the policy is in the hands of the managing director. In this connection you have done about the shareholders and board of directors you have done. Okay, third is the managing director. तो अगर आप इसकी हेरारकी बनाएं, हेरारकी आपको पता है, कहीं किया है, सुना है ये लफ्ज़ हेरारकी क्या होती है? हेरारकी कहीं लफ्ज़ सुना है आप लोगों ने? 4-5 Yes, ma'am. सुना है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे मैं ये कनेक्टिंग टॉपिक के हवाले से बात करूं जो है, तो हेरारकी क्या होगी ऑर्गेनाइजेशन के? टॉप पे आप रखेंगे शेयर होल्डर को, फिर आप एक एरो बनाएंगे, उसके बाद आपके पास आएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और उसके बाद एरो बनाएंगे उसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ ही नीचे, और फिर आपके पास आएगा मैनेजिंग डायरेक्टर। तो शेयर होल्डर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यू हैव डन। तो आपके पास अथॉरिटी कहाँ से शुरू हो रही है? शेयर होल्डर से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से आपके पास जा रही है मैनेजिंग डायरेक्टर को। तो नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है मैनेजिंग डायरेक्टर। द मैनेजिंग डायरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल द मैनेजिंग डायरेक्टर is responsible to the board of directors for the effective management of the organization in accordance accordance with the policy laid down laid DOW and down। तो अगर आप जैसा भी मैंने बताया कि हायरार्की में ये जो मैंने अभी आपको बताया था कि टॉप पे शेयर होल्डर है, फिर आपके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, फिर आपके पास मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो ये जो इस तरह से जो आप अथॉरिटी शो करते हैं ये कहलाती है हायरार्की। तो आपके पास मैनेजिंग डायरेक्टर क्या है कि रिस्पॉन्सिबल टू द बोर्ड,
رسپانسبل ٹو دا بورڈ کا مطلب کیا ہے؟ ہی از آنسریبل ٹو دا بورڈ آف ڈائریکٹر، یعنی وہ جواب دہ ہے بورڈ آف ڈائریکٹر۔ اگر آپ نیچے سے اٹھا کے دیکھیں ہیرارکی کو تو مینیجنگ ڈائریکٹر رسپانسبل ہے بورڈ آف ڈائریکٹر کو، بورڈ آف ڈائریکٹر آنسریبل ہے ٹو دا شیئر ہولڈر۔ The functions of the managing director are as follows۔ کیا کیا فنکشنز ہوتے ہیں مینیجنگ ڈائریکٹر کے؟ فرسٹ فنکشن ہے آپ کا ٹو انٹرپریٹ، INTERPRETE، انٹرپریٹ، ٹو انٹرپریٹ پالیسی، ٹو انٹرپریٹ پالیسی as laid down by the board، as laid down by the board into instructions، into instructions for executive action، for executive action۔ انٹرپریٹ کا کیا مطلب ہے؟ انٹرپریٹ کا مطلب ہے تفصیل، ڈیٹیل بتانا۔ پالیسی تو آپ سنتے ہوں گے نا، ایجوکیشن پالیسی ہے آپ کی، ایگریکلچر کی پالیسی ہے، پالیسیز تو آپ کے پاس بنتی رہتی ہیں۔ پالیسی بنانا اٹ سیلف کوئی کام نہیں ہے، اس پالیسی کو ایکسپلین کرنا، مینشن کرنا، اسٹیٹ کرنا، وہ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا پالیسی کو، دیٹ میٹرز، وہ ضروری ہے۔ پالیسی بنا لینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ تو آپ کے پاس مینیجنگ ڈائریکٹر کا کیا فنکشن ہے کہ ٹو انٹرپریٹ پالیسی ایز لیڈ ڈاؤن بائی دا بورڈ۔ وہ پالیسی کون بناتا ہے آپ کو بھی معلوم ہے، بورڈ آف ڈائریکٹرز، انٹو انسٹرکشنز فار ایگزیکٹو ایکشن۔ تو جب تک آپ کی پالیسی پہ امپلیمنٹیشن کیسے ہوگا؟ جب تک آپ پالیسی کو انسٹرکشنز میں نہیں ڈالیں گے، یعنی ہدایت میں نہیں ڈالیں گے۔ اس طرح آپ اس کو سمجھیے کہ ایک آپ کے پاس فرم ہے یا آرگنائزیشن ہے، اس میں اگر کسی کو یہ نہ معلوم ہو کہ کس کو کیا کرنا ہے تو آپ کی پالیسی جو ہے وہ نہیں امپلیمنٹ ہو سکتی۔ جب تک آپ کی پالیسی کو انسٹرکشنز میں یا ڈائریکشنز میں جو ہے وہ نہ ڈھالا جائے، یہ ہے اس کا مقصد۔ آپ پالیسیز بنا لیں، ایجوکیشن پالیسی بن گئی آپ کی، ایگریکلچر پالیسی ہو گئی، اور بہت سی پالیسیز بنتی رہتی ہیں۔ جب تک ان کو جو ہے آپ انسٹرکشنز میں نہیں ڈالیں گے، کنورٹ نہیں کریں گے، ہدایتوں میں نہیں کنورٹ کریں گے، ڈائریکشنز میں نہیں کنورٹ کریں گے، تو اس کے اوپر پالیسی پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتا۔ تو مینیجنگ ڈائریکٹر کا جو پہلا فنکشن ہے دیٹ از ٹو انٹرپریٹ پالیسی ایز لیڈ ڈاؤن بائی دا بورڈ انٹو انسٹرکشن فار ایگزیکٹو ایکشن۔ سیکنڈ آپ کے پاس فنکشن ہے ٹو ایشو انسٹرکشنز، ٹو ایشو انسٹرکشنز and ensure that they are carried out unless prevented by valid reasons، unless prevented by valid reasons۔ تو دوسرا فنکشن کیا ہے کہ جیسے ابھی اوپر والے آپ نے فنکشن میں دیکھا تھا کہ ٹو انٹرپریٹ پالیسی، ٹھیک ہے، تو اب دوسرا فنکشن کیا ہے کہ ایشو انسٹرکشن، جیسے کہ میں نے بتایا کہ پالیسی پہ اس وقت تک عمل درآمد نہیں ہو سکتا، یہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو انسٹرکشنز میں نہ ڈھالا جائے۔ تو دوسرا فنکشن کیا ہے؟ ایشو سچ انسٹرکشنز، یعنی ایسی ہدایتیں یا ایسے ڈائریکشنز دی جائیں، اینڈ انشور، اور یہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان ڈائریکشنز پہ یا ان انسٹرکشنز پہ عمل ہو رہا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، unless prevented by the valid reason۔ اگر نہیں ہو رہا ہے تو اس کی ویلڈ ریزن کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نا۔ فار ایگزامپل آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آرگنائزیشن میں یا ایک فرم میں کسی ڈپارٹمنٹ میں کوئی مشین جو ہے وہ آؤٹ آف آرڈر ہے۔ اگر مشین آؤٹ آف آرڈر ہے
تو ظاہر ہے وہاں پہ کام نہیں ہو سکتا، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کام نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ پروڈکشن کے ٹرم میں اگر آپ بات کریں تو پروڈکشن میں کچھ نہیں ہو رہا، اس لیے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ انسٹرکشن پہ اگر عمل نہیں ہو رہا تو اس کی ریزن کیا ہے کہ آپ کے پاس مشین جو ہے وہ آؤٹ آف آرڈر ہے۔ اگر مشین آپ کے پاس آؤٹ آف آرڈر ہے، ظاہر ہے ایک ویلڈ ریزن ہے آپ کے پاس۔ مشین آؤٹ آف آرڈر ہونے کا مطلب کیا ہے کہ یو ہیو دا ویلڈ ریزن۔ ویلڈ ریزن ہے تو ظاہر ہے آپ کا کام نہیں ہو سکتا۔ تو سیکنڈ فنکشن کیا ہو گیا کہ ٹو ایشو such instructions and ensure that they are carried out، یعنی پالیسی کی امپلیمنٹیشن کے لیے آپ کو ایز اے مینیجنگ ڈائریکٹر کے انسٹرکشنز یا ہدایت دینی ہوگی، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ ان انسٹرکشنز پہ عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اور اگر نہیں ہو رہا تو کیوں نہیں ہو رہا۔ جیسے کہ ابھی میں نے اگزامپل دی کہ اگر کسی سیکشن کی جو ہے پرفارمنس جو ہے وہ افیکٹو نہیں ہے یا مطلب نہیں ہو رہی اس میں صحیح، تو اب آپ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو ہے وہ کیوں نہیں ہو رہی، کیا ایسی وجہ ہے کہ وہ کام وہاں پہ رکا ہوا ہے۔ جیسے کہ مشین کی اگزامپل میں نے دی کہ اگر مشین جو ہے وہ کام نہیں کر رہی، ظاہر ہے دیٹ از دا ویلڈ ریزن۔ تو اس کے لیے آپ کے پاس آرگنائزیشنز میں یا فرم کے اندر جو ہے وہ آپ کے پاس مینٹیننس انجینئر ہوتا ہے، فوراً اس کو بلاتے ہیں اور وہ ظاہر ہے پھر وہ دیکھتا ہے کہ کیا مشین کے اندر کیا پرابلم ہے۔ ظاہر ہے اگر مشین آپ کی جو ہے وہ نہیں کام کر رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروڈکشن آپ کی کچھ نہیں ہو رہی۔ تھرڈ فنکشن ہے ٹو اپروو سیکشنل اینڈ ڈیٹیل پلانس، ٹو اپروو سیکشنل اینڈ ڈیٹیل plans for carrying out into effect for carrying out into the effect and the official policy and instructions. اس کے علاوہ جو ہے مطلب آپ کے پاس جو ہے جو نارمل پلانز ہوتے ہیں وہ، اور ڈیٹیل پلانز بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ پچھلے بھی اس میں آپ نے مطلب کلاس میں پڑھا کہ مطلب ایکسپینشن پلانز کیا ہوتے ہیں، ڈیٹیل پلانز کیا ہوتے ہیں، یعنی جو مطلب کیا ہے کہ فیوچر پلانز کیا ہوتے ہیں۔ تو آپ کے پاس جو ہے ایسے جو نارمل پلاننگ ہے اس کو بھی اپروو کرنا، جو کہ سیکشنل پلاننگ کہلاتی ہے۔ ڈیٹیل پلاننگ جیسے آپ کے پاس ایکسپینشن پلانز کی جو پلاننگ ہوتی ہے تو اس کی بھی جو ہے وہ اپروول جو ہے وہ آپ کا مینیجنگ ڈائریکٹر دیتا ہے۔ نیکسٹ فنکشن ہے ٹو گیو ڈیسیشنز اور رولنگز، ٹو گیو ڈیسیشن اور rulings 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 in cases giving decisions to give decisions or rulings in case where proposed plans or activities depart depart means deviate, depart for apparent good reasons, for apparent apparent good reasons from the approved policy or instructions. تو آپ نے اوپر دیکھا تھا کہ جن انسٹرکشنز پہ جو ڈائریکشنز دی گئی ہیں یا جو انسٹرکشنز دی گئی ہیں ان پہ اگر عمل درآمد نہیں ہو رہا تو کیوں نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے نا، دیکھنا پڑتا ہے۔ تو اب فورتھ فنکشن کیا ہے کہ ٹو گیو ڈیسیشنز اور رولنگ
where proposed plans or activities depart from the approved policy or instruction. अब ऐसी सूरत में अगर जैसे कि मैंने वैलिड रीज़न आपको बताई कि आपकी जो है वो मशीन ऑपरेटिव नहीं है, तो उस केस में जो है वो डिसाइड करना कि क्या किया जाए। ठीक है, मेंटेनेंस इंजीनियर इज़ देयर, लेकिन उसके बावजूद भी अगर प्रॉब्लम है तो इसमें केस में फिर क्या करना चाहिए। ज़ाहिर है आप हाथ पे हाथ तो नहीं रखे बैठे रह सकते। हाथ पे हाथ रखे बैठे रहने का मतलब ये कि आपकी प्रोडक्शन जो है वो नहीं हो सकती है। तो आपके पास जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है मैनेजिंग डायरेक्टर का कि टू गिव डिसीशंस और रूलिंग इन केसेस where proposed plans or activities depart from apparent good reasons from the approved policy or instruction. Approved policy और instruction क्या है? That is टू मैन्युफैक्चर, यानी मैन्युफैक्चरिंग करना, ये आपकी अप्रूव पॉलिसी है। अब अगर वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है किसी वैलिड रीज़न की वजह से, और वैलिड रीज़न मैंने आपको बताई कि अगर वैलिड रीज़न आपकी ये है कि मशीन काम नहीं कर रही, तो उस सूरत में डिसीशन क्या करना होगा आपको एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर की। आप नेक्स्ट फंक्शन है आपका टू इंश्योर इंश्योर यकीनी बनाना, टू इंश्योर effective balance effective balance and coordination of activities and relation throughout the organization by the provision of appropriate facilities by the provision of appropriate facilities। अब आपको मालूम है जो आपकी फार्म इंडस्ट्री होती है उसमें यू हैव वेरियस सेक्शंस, आपको होगा आइडिया। आपके पास जो है प्रोडक्शन सेक्शन होता है, आपके पास क्वालिटी कंट्रोल होता है डिपार्टमेंट, फिर आपके पास जो है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, फिर सेल्स डिपार्टमेंट होता है। तो मुख्तलिफ आपके पास डिपार्टमेंट्स हैं रफली है। तो आपके पास जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फंक्शन है मैनेजिंग डायरेक्टर का कि वो इन तमाम डिपार्टमेंट्स में यकीनी बनाए दैट इज़ टू इंश्योर इफेक्टिव बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ एंड रिलेशन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। यानी अगर ये सपोज 4 डिपार्टमेंट हैं, अगर इससे ज़्यादा भी हैं, तो उनमें एक आपस में बैलेंस और कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ होना चाहिए। और वो किस तरह हो सकती हैं? बाय द प्रोविज़न ऑफ अप्रोप्रिएट फैसिलिटीज़। अगर आप जो है वो अप्रोप्रिएट फैसिलिटीज़ जो है एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर के इन डिपार्टमेंट्स को देंगे। तो अब आप मतलब देखते होंगे बाज़ केसेस में सीजनल चेंजेस जो आपके पास आती हैं, जैसे किसी मौसम में जो है वो फ्लू होता है, किसी मौसम में नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा होता है, किसी ज़माने में बुखार वगैरह ज़्यादा होता है। तो अब आपको जो है यू हैव द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, और आपको मालूम है मार्केटिंग डिपार्टमेंट की क्या पॉलिसी होती है कि वो मार्केट के ऊपर नज़र रखता है। मार्केट में उसके जो कम्पिटिटिव ब्रांड जो होते हैं उनकी क्या पोजीशन है, आपके अपने ब्रांड की क्या पोजीशन है मार्केट में, तो इन सब चीज़ों पे नज़र रखता है। अब अगर आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो आपको रिपोर्ट करे कि जो है वो फलां प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, मतलब ड्यू टू सीजनल चेंजेस, तो अब आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की क्या ज़िम्मेदारी है कि वो इस डायरेक्शन को या वो इस इंस्ट्रक्शन को समझे और उस डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट करे। यानी मार्केटिंग डिपार्टमेंट को के साथ जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कोऑपरेट करना चाहिए। ज़ाहिर है फिर उसी सूरत में जो है वो आपकी प्रोडक्शन बढ़ सकती है। यानी क़स्सा मुख्तसर ये है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आपके पास जो है वो
مارکیٹ کی جو ہے رپورٹ یہ ہے کہ اس پرٹیکولر پروڈکٹ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ مارکیٹ میں زیادہ ہے، تو اس صورت میں آپ کو ایز اے پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کے سپروائزر کے آپ کو جو ہے وہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح سے پروڈکشن کو بڑھایا جائے. یعنی وہاں پہ ظاہر ہے یہ آپس میں کوآرڈینیشن کی بات ہے کہ اگر مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے تو پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کو اسے دیکھنا ہے اس میٹر کو. مطلب اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ پروڈکشن ڈپارٹمنٹ یہ کہے کہ ہم کیوں کریں، مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ سے ہمارا کیا مطلب. مطلب اس طرح کی اگر فضا ہوگی، اس طرح کا جو ہے انوائرمنٹ ہوگا، تو اس صورت میں کام جو ہے وہ صحیح طرح نہیں ہو سکتا. تو آپ کو ایز اے ایم ڈی کے مینیجنگ ڈائریکٹر کے آپ کو یو ہیو ٹو انشور افیکٹو بیلنس اینڈ کوآرڈینیشن آف ایکٹیویٹیز اینڈ ریلیشن throughout the organization by the provision of the appropriate facilities. اس کا یہ مطلب ہے. سکسth فنکشن ہے آپ کا to establish and maintain a sound organization structure in good working order with satisfactory definition of responsibilities or duties. تو آپ کے پاس جو ہے سکس فنکشن ہے مینیجنگ ڈائریکٹر کا کہ وہ اسٹیبلش کرے اور مینٹین کرے ایک آرگنائزیشن کے اندر ساؤنڈ اسٹرکچر. جیسے آپ کر چکے ہیں کہ آپ کے پاس ایک گڈ آرگنائزیشن وہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کے پاس دو چیزیں ضروری ہیں. ایک morale, you have just done it in your first class, and second is a sound structure. تو یہ دو چیزیں جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا جو ہے وہ مینیجنگ ڈائریکٹر کی رسپانسبلٹی ہے. دیٹ از establish and maintain sound organization structure in good working order with satisfactory definition of responsibilities or duties. یعنی یہ اس صورت میں ہوتی ہے آپ کے پاس ساؤنڈ اسٹرکچر جب آپ کو رسپانسبلٹی کا اور ڈیوٹی کا پتہ ہونا چاہیے. یعنی آپ کی آرگنائزیشن میں جہاں مختلف ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں وہاں پہ ہر ڈپارٹمنٹ میں ہر ایک کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسے کیا کرنا ہے. اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ خاص طور پہ پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں جب کام شروع ہوتا ہے تو ایک شیٹ دے دی جاتی ہے، اس کے اوپر آپ کو جو ہے وہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے. تو آپ کے پاس جو ہے گڈ آرگنائزیشن، ایک ساؤنڈ آرگنائزیشن اسی صورت میں اسٹیبلش ہوگی اور مینٹین ہوگی جب وہاں پہ ورکرز کو یا امپلائیز کو یہ پتہ ہوگا کہ اسے کیا ذمہ داری دی گئی ہے. وتھ سیٹسفیکٹری ڈیفینیشن، ڈیفائن ہونی چاہیے آپ کی رسپانسبلٹیز اور ڈیوٹیز کو. نیکسٹ فنکشن ٹو پروموٹ اینڈ مینٹین a high level of morale throughout the organization to ensure at all executive and supervisory level. یہ بات ابھی اوپر بھی میں نے آپ کو بتائی کہ آپ کے پاس جو ہے ایک جو ہے آرگنائزیشن کے اندر جو ہے اس وقت آپ کے پاس جو ہے اچھا ایٹماسفیئر ہوگا جب آپ اس میں جو ہے وہ ساؤنڈ اسٹرکچر ہو وہاں کا، اور وہاں پہ جو کام کرنے والے ہیں
ان کا morale جو ہے وہ ہائی، کام کرنے والا ہو، مطلب ڈپریسنگ نہ ہو. مطلب یہ چیز جو ہے ظاہر ہے آپ کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہی کو دیکھنی ہوتی ہے کہ ورکرز جو ہیں وہ ایک اچھے ورکنگ کلائمیٹ میں، ساؤنڈ آرگنائزیشن میں کام کریں. یہ اسی صورت میں ممکن ہوتا ہے جب آپس میں جو ہے ورکرز میں اور امپلائیز میں جو ہے وہ ایک کوآرڈینیشن یا ایک کوآپریشن ہوتا ہے. فرکشن نہیں ہوتی، کہنے کا مطلب یہ جہاں پہ فرکشن ہوتا ہے وہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ کام نہیں ہو سکتا. آپ کے جو امپلائیز اور آپ کے ورکرز جو ہیں وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں گے اور نیچرلی جو ہے وہ نقصان جو ہے وہ آپ کے آرگنائزیشن کو ہوگا یا آپ کی کمپنی کو ہوگا. نیکسٹ فنکشن ٹو اپوائنٹ سینئر ایگزیکٹو down down to a given level or approval of such appointments if entrusted entrusted to subordinates. یعنی آپ کے پاس ایم ڈی کا جو ہے وہ یہ فنکشن بھی ہے کہ وہ سینئر ایگزیکٹوز کو اپوائنٹ کرے یا ان کی اپوائنٹمنٹ کی اپروول دے. آپ سنتے ہوں گے نا، پروموشن ہو گیا مطلب اس کی جو ہے پوسٹ جو ہے بڑھ گئی. مطلب پوسٹ بڑھ گئی سے کیا مراد ہے، اس کی پروموشن ہو گئی ہائر لیول پہ. تو یہ فنکشن بھی جو ہے آپ کے پاس مینیجنگ ڈائریکٹر ہی کا ہے کہ وہ سینئر ایگزیکٹوز کو جو ہے وہ اپوائنٹ کرے. آپ مطلب یہ ہرارکی میں یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کے پاس شیئر ہولڈر ہے، پھر بورڈ آف ڈائریکٹر ہے، پھر ایم ڈی ہے، پھر ایم ڈی کے نیچے جو ہے وہ مختلف لیولز ہیں. جب آپ آرگنائزنگ کریں گے تو یو ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، مختلف ڈپارٹمنٹس کے آپ کے پاس مختلف ایگزیکٹوز ہوتے ہیں، تو ان کی اپوائنٹمنٹ کرنا اور ان کی جو ہے پروموشن کی اپروول دینا جو ہے وہ مینیجنگ ڈائریکٹر کی جو ہے وہ رسپانسبلٹی ہے. نیکسٹ فنکشن ٹو پرووائڈ سوٹیبل فیسلٹیز for the functional training of executive and supervisory personnel. تو آپ کے پاس جو یہ فنکشن ہے، آپ سنتے ہوں گے آرگنائزیشن یا فارما انڈسٹری کے حوالے سے کہ بھی فلاں آدمی جو ہے وہ ٹریننگ کے لیے گیا ہوا ہے، جاپان گیا ہوا ہے، جرمنی گیا ہوا ہے یا کہیں اور کسی کنٹری میں گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، مطلب ظاہر ہے اس ٹریننگ کا مقصد کیا ہے کہ باہر سے وہ چیزوں کو سیکھ کے آئے تاکہ جو ہے وہ اس کی جو اسپیشیلٹی جو وہ سیکھ کے آیا ہے یا جو ایکسپرٹیز وہ وہاں سے باہر سے ٹریننگ سے سیکھ کے آیا ہے وہ اپنی کمپنی میں جو ہے وہ اسٹیبلش ہو سکے. تو مطلب یہ جو ہے کہ دیٹ از ٹو پرووائڈ سوٹیبل فیسلٹیز فار فنکشنل ٹریننگ آف ایگزیکٹو اینڈ سپروائزری پرسنل. تو یہ جو ٹریننگز وغیرہ ہوتی ہیں یہ عموماً ایگزیکٹوز کے لیے ہوتی ہیں، یعنی ہائر لیول کے اوپر ہوتی ہیں. اینڈ دا سپروائزری پرسنل، نیچرلی اگر آپ اپنے جو ہے وہ ایگزیکٹوز کو اور سپروائزری پرسنلز کو سوٹیبل فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں فار فنکشنل ٹریننگ کے لیے، تو یہ آپ کے آرگنائزیشن کے لیے جو ہے وہ بینیفیشیل ہوتا ہے یا سوٹیبل ہوتا ہے. نیکسٹ فنکشن ہے ٹو ہیو کنٹینیوس کنٹرول. Are you listening me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hello. Yes, ma'am. Are you listening me? Yes, ma'am. Yes, Hello. ma'am.
نیکسٹ فنکشن ہے ٹو ہیو کنٹینیوس کنٹرول اور سپرویژن آف دا ایکٹیویٹیز آف دا آرگنائزیشن by means of meetings and reports from executives. ابھی یہ میں نے صبح کی بھی کلاس میں بتائی تھی کہ کنٹرول اگر کسی جگہ کو کرنا ہے یا کنٹرول کسی جگہ کا دیکھنا ہے، جیسے فار ایگزامپل آپ کی فارما انڈسٹری کا، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایم ڈی جا کے اتنی بڑی کمپنی کے اندر، یا کمپنی اگر چھوٹی بھی ہوگی تو اس کے اتنے سیکشنز ہوں گے، اس میں جا کے جو ہے وہ چیک کرے. اس کو کہتے ہیں کنٹرول کرنا. دس از ناٹ پاسبل، ہیومنلی پاسبل نہیں ہوتا، فزیکلی بھی پاسبل نہیں ہوتا کہ جو ہے کوئی جا کے کنٹرولنگ اتھارٹی کو ایکسرسائز کرنے کے لیے ہر سیکشن میں یا ہر حصے میں جا کے جو ہے وہ دیکھے. تو کنٹرول کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ کانسٹنٹلی میٹنگز کال کی جاتی ہیں مختلف سیکشنز کی. فار ایگزامپل پروڈکشن میں سے کسی کو بلا لیا، کوالٹی کنٹرول میں سے کسی کو بلا لیا، مارکیٹنگ اور سیلز میں سے کسی کو بلا لیا، اور ان سب سے جو ہے وہ ایک رپورٹ ان کے ڈپارٹمنٹ کی جو ہے وہ منگوا لی کہ آپ کے جو ہے اس پرٹیکولر ڈیوریشن میں. اب وہ آپ کے پاس جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کمپنی یا آرگنائزیشن کے حساب سے کہ وہ جو ہے کوارٹرلی ہوتی ہے، اسپیشل کوئی میٹنگ ہوتی ہے یا کوئی اینول میٹنگ ہوتی ہے. اٹ ڈپینڈز آن دا آرگنائزیشن. تو ظاہر میٹنگ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اپنے سیکشنز کی جو ہے وہ رپورٹ پیش کرنی ہوتی ہے ان کو اس پرٹیکولر ڈیوریشن کی. فار ایگزامپل اگر کوارٹرلی ہو رہی ہے تو کوارٹرلی رپورٹ پیش کریں گے، اگر کوئی اسپیشل میٹنگ ہو رہی ہے تو پھر اسپیشل میٹنگ کے لحاظ سے رپورٹ بنانی ہوگی. اسی طرح اگر کوئی اینول میٹنگ ہو رہی ہے تو پھر اینول میٹنگ کے لحاظ سے آپ کی رپورٹ بنے گی. تو اس رپورٹ سے جو ہے نا وہ آپ کے کنٹرول کا پتہ چلتا ہے. اس رپورٹ میں مینشن کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کے اس پرٹیکولر ڈیوریشن میں کیا کام ہوا ہے، مطلب کیا بہتری آئی ہے، کیا کوئی مطلب مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ رپورٹ کے اندر مینشن کی جاتی ہیں. اور پھر یہ رپورٹیں جو ہیں پہلے جاتی ہیں آپ کے پاس بورڈ آف ڈائریکٹرز کو، بورڈ آف ڈائریکٹرز کے بعد اوپر چلی جاتی ہیں شیئر ہولڈرز کو، تاکہ وہ بھی دیکھیں کہ ان کی جو آرگنائزیشن ہے یا ان کی کمپنی جو ہے وہ کس طرح سے کام کر رہی ہے. نیکسٹ فنکشن ٹو پریپیئر کنٹرول رپورٹس اینڈ ڈیٹا ڈیٹا فار سبمیشن ٹو بورڈ آف ڈائریکٹرز. یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے کنٹرول کو چیک کیا جاتا ہے. رپورٹس بنوائی جاتی ہیں، اور نیچرلی یہ رپورٹس جو ہیں ابھی میں نے آپ کو یہ بات مینشن کی کہ دیز آر سبمٹڈ ٹو دا بورڈ آف ڈائریکٹرز. نیکسٹ فنکشن ٹو کیپ دا subordinates continuously informed of matters affecting the progress and well-being of the company. And well-being, WELL, well being, being, well-being of the company. اچھا، یہ بھی ایک ایم ڈی کی بہت امپورٹنٹ رسپانسبلٹی ہے کہ اپنے سب آرڈینیٹس کو کانسٹنٹلی انفارم رکھے کمپنی سے متعلق، کہ کمپنی میں پروگریس ہو رہی ہے یا کمپنی میں خدا نہ خواستہ ایکسکیوز میں کوئی ڈکلائن آ رہا ہے، کوئی مطلب پرابلم ہے. تو مطلب کام لینے کے کئی طریقے ہوتے ہیں نا. آپ وربلی کہہ دیتے ہیں کام اس طرح کر لیں، بعض وقت آپ ریٹن میں انسٹرکشنز دے دیتے ہیں.
لیکن ان سب صورتوں میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ اپنے جو بھی آپ کے امپلائیز ہیں یا جو بھی آپ کے سبارڈینیٹس ہیں ان کو آپ کانسٹنٹ اپنی کمپنی کے بارے میں انفارم رکھیں کہ اس کی پروگریس کیا ہے، مطلب گوئنگ ٹو دا پروگریس اور خدا نخواستہ یا ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے. یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ تاکہ آپ کے جو سبارڈینیٹس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ٹچ میں رہیں. نیکسٹ آپ کے پاس فنکشن کون سا ہے؟ نمبر 13. یس 13. ٹو ریسیو RECEIV ریسیو اینڈ فیتھفلی interpret the views 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 and comments of subordinates and members of the organization to the board of directors. جیسے کہ اوپر والے فنکشن میں آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ نے سب آرڈینیٹس کو کانسٹنٹلی جو ہے کمپنی کے افیئرس سے مطلع رکھا ہے کہ وہ پروگریس کر رہی ہے یا خدا نخواستہ ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے، تاکہ وہ آپ ایک طرح سے کانفیڈنس لیول آپ لوگوں کا سینئر کا اور جونیئر کے درمیان جو ہے وہ رہتا ہے. اب یہ جو ہے فنکشن، دس از دا لاسٹ فنکشن، کہ آپ جو ہے جس طرح سے آپ اپنے جو ہے سبارڈینیٹس کو اور اپنے نیچے کے لیول کو کانسٹنٹلی انفارم رکھ رہے ہیں اپنی کمپنی کی جو ہے وہ پروگریس سے اور اس کی ویل بینگ سے، اسی طرح سے ظاہر ہے آپ کے سبارڈینیٹس کو بھی کوئی پرابلمس ہو سکتی ہیں، کچھ ان کی بھی کمپلینس ہو سکتی ہیں، ان کی بھی کچھ شکایات ہو سکتی ہیں، تو وہ کہاں جائیں گے؟ اگر آپ کے جو سبارڈینیٹس، آپ MD ہیں تو آپ کے سبارڈینیٹس ہیں یا آپ کے امپلائیز ہیں، وہ کہاں جائیں گے اپنی کمپلینز اور اپنی پرابلمس کے لیے؟ نیچرلی وہ آپ کے پاس جو ہے وہ MD ہی کے پاس آئیں گے، کیونکہ آپ کے پاس MD کے نیچے جو لوور لیول آتا ہے وہ آپ کے سبارڈینیٹس کا ہی آتا ہے. مختلف سیکشنز ہوتے ہیں، مختلف سیکشنز کے سبارڈینیٹس ہوتے ہیں، تو آپ کے پاس جو ہے وہ سبارڈینیٹس جو ہے اگر آپ کی جو ہے ان کی کوئی پرابلم ہے، ان کی کوئی کمپلینز ہیں، نیچرلی وہ MD تک پہنچیں گی اور MD ہی کے پاس پہنچتی ہیں. تو ان کمپلینس کو ریسیو کرنا اور پھر ان کو جو ہے فیتھفلی کیا ہے، ایمانداری کے ساتھ جو ہے، مطلب اس میں کوئی لگائی بجھائی والی بات نہیں ہو سب آرڈینیٹس کے خلاف، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کوئی چیز چھپتی نہیں ہے، یہ آپ کو بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ ہر چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے سونر اور دا لیٹر. تو آپ جو ہے اگر آپ ایک اچھے MD ہیں تو آپ یو ول ریسیو اینڈ فیتھفلی interpret the views and comments of subordinates to the board of directors. یعنی آپ جو ہے ایمانداری سے جو ہے اپنے سبارڈینیٹس کی کمپلینس کو اور ان کی جو ہے وہ پرابلمس کو نہ صرف آپ سنیں گے بلکہ اس کو ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ بورڈ آف ڈائریکٹرس کو پہنچائیں گے. So this was all about the managing director. With this we have finished the topic of organization. آرگنائزیشن ہی کے انڈر میں یہ آپ کے پاس تمام ٹاپکس آتے ہیں. تو نیکسٹ ٹائم وی ول ہیو the next topic. Okay, so this finishes your topic and also your class. Okay, Allah Hafiz.